ज़रा आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आज रात जब आप नींद में डूबेंगे तो ये बदन उसी कमरे में रहेगा, मगर आपका एक और रूप, आपका दूसरा आप, किसी और जहान में जाग उठेगा और अपनी ज़िंदगी उसी संजीदगी और इन्हिमाक से जीना शुरू करेगा जैसे आप यहाँ जीते हैं। और बस यही वो नुक्ता है जहाँ से सबसे दुश्वार सवाल जन्म लेता है कि इनमें से असल आप कौन हैं और किस ज़िंदगी की गवाही को सच समझा जाए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना सबसे अनफॉरगेटेबल ड्रीम ज़रूर लिखें। इस वीडियो को सिर्फ एक दोस्त के साथ शेयर करें, ख़ास तौर पर वो दोस्त जो पाकिस्तान या इंडिया से बाहर रहता हो मगर दिल अभी भी इसी धरती से जुड़ा हुआ हो। हम आमतौर पर नींद को सादा अल्फाज में आराम कहते हैं, गोया जिस्म के पीच खुल कर दोबारा फिट हो जाते हैं, असाब की गिरें ढीली हो जाती हैं और निज़ाम एक छोटी सी बंदिश के बाद फिर चल पड़ता है। मगर सच ये है कि नींद महज बंदिश नहीं बल्कि एक पोशीदा सफ़र है जिसमें दिमाग सोता नहीं बल्कि बेदारी की एक नई किस्म में दाखिल होता है। एक ऐसी कैफियत जिसमें अकल की बागें ढीली और तख़य्युल के घोड़े खुले मैदान में दौड़ते हैं, क्योंकि साइंसी मुआयनों में देखा गया है कि रैम नींद के दौरान दिमाग के वो हिस्से जो तसव्वुर, एहसास और मंजरगरी में शामिल होते हैं इतने रोशन हो जाते हैं कि गोया आंख खुली हो। बस फ़र्क ये रह जाता है कि प्रीफ्रंटल लॉजिक का मुहाफिज जो दिन की दुनिया में कवानीन का निफाज करता है थक कर पीछे हट जाता है और लैम्बिक सिस्टम यानी जज्बात की सल्तनत तख्त संभाल लेती है। यूं कानून की जगह इम्कान, हिसाब की जगह हिकायत और रोज़मर्रा की जगह दास्तान आ खड़ी होती है। जब आप ख्वाब देखते हैं तो आपकी आंखें बंद होती हैं, मगर विजुअल कॉर्टेक्स तस्वीरों का वही रंग बनाती है जो जीते जागते देखने में बनता है। इसीलिए ख्वाब की गिरती हुई चोटी पर आपका पेट हकीकत में हिल जाता है। ख्वाब में चूमे गए होंठों की गर्मी जागते दिल की धड़कन बढ़ा देती है। ख्वाब में भागने की कोशिश करते पट्टे गोया बदन जिस्मानी तौर पर यहाँ है मगर तजर्बा एक और फ्रेम में चल रहा है। और यही वो मुकाम है जहाँ से ख्वाब महज तमाशा नहीं रहते बल्कि एक तजर्बाती लैब बन जाते हैं, जहाँ दिमाग जज्बाती फाइलों को तरतीब देता, यादों को जोड़ता तोड़ता, खौफ की रिहर्सल कराता और ख्वाहिशों के खाके बनाकर देखता है कि अगर ये होता तो कैसा होता, अगर वो ना होता तो जिंदगी की लकीरें कहाँ मुड़ जाती। फिर वो लम्हा आता है जहाँ साइंस के जवाबात भी काफ़ी महसूस नहीं होते, क्योंकि अगर ख्वाब सिर्फ जज्बात की तरतीब, यादों की सफाई या ख़तरात की मश्क होते तो फिर बास ख्वाब इतने गहरे ज़ख्म क्यों बन जाते हैं कि बरसों बाद भी इनकी नमी दिल के अंदर कहीं बाकी रहती है। वो शहर जिन्हें आपने कभी नहीं देखा मगर ख्वाब में उनकी गलियां आपके कदमों को पहचानती हैं। वो चेहरे जिनसे आप कभी नहीं मिले मगर ख्वाब में उनके सामने बैठते ही आपका सीना अपनेपन से बढ़ जाता है। वो बच्चों की आवाज़ें जो हकीकत की ज़िंदगी में आपके नहीं मगर ख्वाब में वही बाबा कहकर लिपटते हैं और सुबह उठकर आपको अपनी बाहों की खाली जगह छबते कांटों की तरह याद दिलाती है कि आपने रात किस ज़िंदगी में सांस लिया था। फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स शिकागो में रहता है। इसकी सुबह माकूल हैं, नौकरी, जिम्मेदारियां, दोस्त अहबाब, सब कुछ ठीक ठाक, मगर हर जुमे की सुबह जब वो उठता है तो आंखें भीग चुकी होती हैं, क्योंकि पूरी रात वो लाहौर में था। एक छोटी सी बेटी के हंसने की खिनकती हुई आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। वो छत पर रखे गमलों को पानी देते हुए उसे तेज बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था। बेटी ने हंसते हुए कहा था, बाबा, बारिश से क्यों डरते हो? ये तो रब की मौसीकी है। वो जुमला अब भी कान में बजता है, मगर जागने पर मालूम होता है न बीवी है, न बेटी, न वो छत है, न वो शहर। फिर भी दिल ऐसे टूटता है जैसे सब कुछ था और छिन गया। तब आदमी सोचता है कि अगर ख्वाब झूठ है तो गम इतना सच्चा कैसे हो गया। याद रखिए कि नफ्सियात पॉसिबल सेल्स के नाम से एक तसव्वुर पेश करती है कि इंसान के अंदर वो सारे रास्ते जिंदा रहते हैं जिन पर वो जा सकता था। वो तमाम सूरतें एक खामोश इम्कान की सूरत दिल में बसी होती हैं। एक आप जिसने फ़नून चुन लिए, एक आप जिसने परदेस छोड़ दिया, एक आप
جس نے ایک دوپہر کسی پیغام کا جواب ہاں میں دیا اور اس کے بعد کائنات نے نقشہ بدل دیا۔ خواب ان ممکنہ آپ کو رات کے پردے میں زندگی دیتے ہیں، انہیں سانس لینے دیتے ہیں۔ وہ جو دن میں دفن ہو جاتی ہیں، رات کو اٹھ کر اپنے حقوق مانگتی ہیں، اپنے رنگ دکھاتی ہیں، اپنی کہانیاں سناتی ہیں۔ اب اگر ہم امکان کی سرحد سے آگے قدم رکھیں تو طبیعیات ہمیں ایک اور تصور دیتی ہے جسے بہت سے بڑے اداروں میں پڑھایا جاتا ہے کہ حقیقت صرف ایک لکیر نہیں بلکہ شاخ در شاخ درخت ہے۔ ہر فیصلے پر شاخیں بڑھتی ہیں، ہر انتخاب پر ایک نئی کائنات کھلتی ہے۔ ایک آپ یہاں رہتے ہیں اور ایک آپ وہاں۔ آپ نے اگر پلک جھپک کر بھی ایک طرف دیکھا تو شاید کہیں اور ایک اور آپ نے دوسری طرف دیکھ لیا۔ گویا آپ ایک میں ہی بلکہ بے شمار کہانیوں کا مرکزی کردار ہیں۔ اور اگر ایسا ہے تو خواب شاید انہی کہانیوں کی کھڑکیاں ہیں۔ کبھی ہلکی سی ہوا آتی ہے، کبھی پورا دروازہ کھل جاتا ہے، کبھی صرف ہنسی کا ایک جھونکا آپ کے چہرے پر پڑتا ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ بے سبب مسکراہٹ کہاں سے آئی۔ یہ محض فلسفہ نہیں، تجربات بھی ایسے ہیں جو عقل کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے خانوں کو ذرا کشادہ کریں۔ دو بہنیں، ایک لندن میں، دوسری دبئی میں، ایک ہی رات ایک ہی وقت پر چونک کر اٹھی۔ دونوں نے آگ کے دروازوں سے بھاگتے ہوئے ایک ہی طرح کی سرخ جوتیاں پہنی تھی۔ دونوں نے ایک ہی زرد بلی کو اٹھایا تھا۔ دونوں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو فون کر رہی تھیں اور دونوں کے الفاظ ایک دوسرے کی زبان میں قید ہو کر بول رہے تھے۔ کس ہدایت کار نے دونوں کے خوابوں کو ایک ہی گھڑی میں ایک جیسا منظر دیا، اور وہ بھی ایسے جزیات کے ساتھ جن پر اتفاق محض اتفاق نہیں لگتا۔ ایک نوجوان ٹورانٹو میں پلتا ہے، پاکستان نہیں گیا، مگر اس کے خوابوں میں کراچی کا کھارا ہوا سمندر آتا ہے، ایک زرد مکان، ایک تنگ گلی جو دائیں کو مڑ کر جیسی چلتی ہے ویسی ہی چلتی جاتی ہے۔ خواب میں ایک بچی دور سے ہاتھ ہلاتی ہے اور دوڑتی ہوئی اس کے قریب آ کر ہنستی ہے جیسے برسوں سے جانتی ہو۔ برسوں بعد جب وہ پہلی دفعہ سمندر دیکھنے جاتا ہے تو اسی گلی میں قدم جم کر رہ جاتے ہیں۔ وہی زرد مکان سامنے کھڑا ہے، ہوا میں نمک کی وہی خوشبو ہے، اور ایک بچی گھر سے نکل کر ویسے ہی ہاتھ ہلا رہی ہے جیسے ہر رات نے دکھایا تھا۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ ایک ذہن جس شہر کو جانتا ہی نہیں، اس کی اینٹ اینٹ ایسے کیسے سجا سکتا ہے؟ یا تو ہمارے ذہن کی رسائی ہماری سمجھ سے بڑی ہے، یا ہمارے خواب کسی اور حقیقت سے قرض لیتے ہیں۔ لوسڈ ڈریمنگ کی تحقیق ہمیں دکھاتی ہے کہ جب خواب دیکھنے والا خواب کے اندر جان لیتا ہے کہ یہ خواب ہے اور کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، تو قوانین ڈھے جاتے ہیں۔ کشش ثقل منسوخ ہو جاتی ہے، کہانی دوبارہ لکھتی جاتی ہے، اور پیغام دینے والی اندرونی آواز اچانک بلند ہو کر کہتی ہے کہ اب تم خود چلو گے، اب تم فیصلہ کرو گے، اب تم دیکھو گے کہ تمہارا دل کس جانب لے جانا چاہتا ہے۔ یہ کیفیت صرف تخیل کی طاقت نہیں لگتی، بلکہ ایک قسم کی ایکسس محسوس ہوتی ہے، جیسے آپ نے ریڈیو کا ڈائل گھمایا اور دوسری فریکوینسی پوری شفافیت کے ساتھ سنائی دینے لگی۔ پھر وہ کیفیت جسے سلیپ پیرالیسس کہتے ہیں، جس میں آنکھ کھل جاتی ہے مگر جسم پتھر کی طرح جم جاتا ہے۔ کمرے میں ایک خاموش موجودگی محسوس ہوتی ہے، ایک سایہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سانسیں بھاری ہو جاتی ہیں اور دل کی دھڑکن اس بے بسی میں اور تیز بجتی ہے۔ سائنسی تشریح یہی کہتی ہے کہ بدن ابھی ریم پیرالیسس میں تھا اور ذہن کچھ جلدی جاگ گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ موجودگی اتنے خطوں، اتنی زبانوں اور اتنی نسلوں میں ایک جیسی کیوں بیان کی جاتی ہے؟ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ لاکھوں لوگ ایک ہی ہستی کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے وہ دربان ہو، جیسے وہ دروازوں کے بیچ کھڑا ہو اور لوٹتی ہوئی روح کو گنتا ہو کہ کب بدن کا در کھلے اور تم اندر آ سکو۔ اس منظر میں ایک قدیم سنجیدگی ہوتی ہے جو محض اعصابی غلطی کہہ کر پوری طرح ختم نہیں ہوتی۔ چلیے یوں سمجھتے ہیں کہ بیداری ایک مرکزی چینل ہے،
ہم سب ایک ہی فریکوینسی پر مل کر ایک متفقہ حقیقت دیکھتے ہیں، مگر رات کو جب نیند کی لہریں آتی ہیں تو دماغ کا ریڈیو آہستہ آہستہ ڈائل گھماتا ہے۔ کبھی شور آتا ہے، کبھی ناقص سگنل، اور کبھی اچانک ایک بالکل واضح چینل مل جاتا ہے جہاں کوئی دوسرا آپ ہنس رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا آپ کسی اور راستے پر چل رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا آپ وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے جو آپ نے دن کی دنیا میں کلیجے پر رکھ کر رہ جانے دی تھی۔ اس لمحے خواب آپ کو محض تماشا نہیں دکھاتا، بلکہ آئینہ بن کر پوچھتا ہے کہ کیا تم اس حقیقت کے قابل ہو جسے دیکھ کر ابھی تمہاری آنکھ نم ہو گئی ہے؟ کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی ایک ہی کہانی میں مکمل اطمینان سے گزرتی ہے۔ وہ سوتے ہیں اور صبح اٹھ کر وہی لوٹ آتے ہیں جہاں سے گئے تھے۔ نہ دل الجھتا ہے، نہ روح تھکتی ہے۔ وہ اسی جہان کے ہیں، اسی لے میں چلتے ہیں۔ ان کے لیے خواب ایک نرم سرگرمی ہے۔ مگر کچھ لوگ اس زمین کے پردیسی ہوتے ہیں۔ ان کی روح کی جڑیں بہت دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں۔ وہ ہر رات کہیں نہ کہیں جا کر کسی اور سانس کے ساتھ سانس لیتے ہیں۔ ان کے لیے دن کی دنیا کبھی کبھی خواب لگتی ہے اور رات کی دنیا اصل۔ وہ انہی ملٹی ورلڈ ٹریولرز میں سے ہوتے ہیں جن کی اندرونی وسعت ایک کہانی کے خول میں نہیں سماتی۔ شاید آپ بھی انہی میں سے ہوں۔ اسی لیے آپ کو کبھی کبھی بے سبب اداسی گھیر لیتی ہے، کسی نامعلوم خوشبو سے محبت ہو جاتی ہے، کسی سمندر کی آواز آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے، اور آپ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کشش آخر کہاں سے آتی ہے۔ آپ یہ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ بعض صبحیں خاص طور پر تھکا دینے والی ہوتی ہیں۔ نیند پوری ہونے کے باوجود بدن بھاری ہے، ذہن کی گہرائیوں میں ریت بھر گئی ہے۔ ایسا اس لیے کہ نیند میں صرف آرام نہیں ہوا، سفر ہوا۔ آپ کہیں اور مصروف رہے، کسی اور زندگی کی سیڑھیاں چڑھتے رہے، کسی اور کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ کبھی کوئی مہربان آپ کے سرہانے بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ واپس جا کر یہ بات یاد رکھنا، مگر صبح آپ سب کچھ بھول گئے اور صرف وہ چپتا ہوا احساس رہ گیا کہ کچھ تھا جو بہت اہم تھا، اور وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر وہ خواب جو آپ کو خطرے سے بچاتے ہیں۔ ایک ہی روز کا بار بار دہرایا ہوا منظر، وہی موڑ، وہی حادثہ، وہی پل جس کے پاس آپ پہنچتے ہیں تو روح اندر ہی اندر خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی اور کہانی میں آپ وہاں ٹھوکر کھا کر گر چکے تھے، اور اب خواب ایک نرم مگر مضبوط ہاتھ پکڑ کر آپ کو اس راستے سے موڑ دیتا ہے۔ یوں خواب محض تماشا بین نہیں رہتا، بلکہ راہبر بن جاتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور بسا اوقات خاموشی سے آپ کی تقدیر کا رخ بدل دیتا ہے۔ اب اگر یہ سب کچھ ممکن ہے تو مرنا کیا ہے؟ شاید موت بس ایک نیند سے جاگنا ہے، ایک اسکرین سے دوسری اسکرین پر منتقل ہونا ہے، ایک کردار سے دوسرے کردار میں لوٹنا ہے۔ یہ خیال دل کو عجیب سی تسلی دیتا ہے کہ شاید ہم کسی نہ کسی سطح پر ہمیشہ زندہ رہنے والی کہانی ہے۔ ایک دنیا میں پردہ گرتا ہے تو دوسری میں روشنی پڑتی ہے، اور کوئی شخص سانس پھیلاتا ہوا کہتا ہے کہ ابھی میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، میں کسی اور جیسا تھا، میرے گھر کی چھت پر گملے رکھے تھے اور بارش کی موسیقی میں میری بیٹی ہنس رہی تھی۔ ہمارے پاس مکمل ثبوت نہیں، مگر ہمارے پاس مکمل انکار کی ہمت بھی نہیں، کیونکہ انسان کا باطن گواہی دیتا ہے کہ جو چیز ہمیں رلا دے وہ سراسر جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ جو شے ہمیں بہتر انسان بنا دے وہ محض فضول تماشا نہیں ہو سکتی۔ جو خواب ہمیں دن کی زندگی میں ایک چھوٹی سی نیکی کرنے پر آمادہ کر دے وہ کسی سچی روشنی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اور شاید خوابوں کا سب سے بڑا حسن یہی ہے کہ وہ نہ صرف ہمیں دوسری دنیا دکھاتے ہیں بلکہ ہمیں اسی دنیا میں بہتر چلنا سکھاتے ہیں، ہمیں اپنے اندر کے سچ تک رسائی دیتے ہیں، ہمیں وہ فیصلے کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں جن سے ہماری کہانی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تو آج رات جب آپ سونے لگیں تو اپنے دل سے آہستہ آہستہ کہیں کہ جہاں بھی جانا ہو مجھے یاد رہے، جو بھی دیکھوں اس کی نرم سی نشانی صبح میرے ساتھ ہو۔ اگر کوئی دوسرا میں مجھ سے ملے تو اسے محسوس کر سکوں، اگر کوئی پیغام آئے تو اسے بھلا نہ دوں، اور اگر میں غلط حقیقت میں جاگ جاؤں
تو میرے خواب مجھے خاموشی سے واپس صحیح دروازے تک لے آئیں، کیونکہ کبھی کبھی بس ایک نظر، ایک جملہ، ایک لمس کافی ہوتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ کون ہیں اور آپ کو کیا بننا ہے۔ اور اب آپ سے ایک ذاتی سی گزارش ہے کہ نیچے کامنٹس میں اپنے خواب لکھیں، وہ خواب جو آپ کے دل میں خفیہ دروازہ بن کر کھلتا ہے، وہ شہر، وہ چہرہ، وہ جملہ جو آپ کو کسی اور زندگی سے آواز دیتا ہے۔ آپ کی کہانی شاید کسی دوسرے کے خواب کی گمشدہ کڑی ہو، اور جب وہ پڑھے گا تو اس کی آنکھوں میں بھی وہی نمی اتر آئے گی جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو صرف ایک دوست کے ساتھ شیئر کریں، خاص طور پر کسی ایسے عزیز کے ساتھ جو پاکستان یا بھارت سے دور رہتا ہے مگر رات کو سوتے ہی اپنے بچپن کی گلیوں میں پھر چلنے لگتا ہے۔ اور اگر دل کہتا ہے کہ ایسے اور سوالوں کے ساتھ آپ سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ساتھ ساتھ ان راستوں پر چلیں جہاں علم اور حیرت ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھتے ہیں۔ سو جائیے، کہانی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک اور آپ جاگنے والا ہے، ایک اور زندگی اپنی سانس ٹھیک کر کے لبوں پر مسکراہٹ رکھے آپ کو خوشامدید کہنے والی ہے۔ اور کائنات کا شیشہ آج رات پھر آپ کو ایک ایسا راز دکھائے گا جسے بیان کرنا مشکل ہوگا مگر محسوس نہ کرنا ناممکن۔